नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तकबाल है। रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में एक बार फिर आप सबका दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं मशहूर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो रोज़े के मसाइल और ख़वातीन, हम ये देखते हैं कि जितना शौक़ मर्दों को होता है रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का, इबादत करने का, बच्चों में होता है, ख़वातीन में भी उसी कदर होता है, कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ की फ़िक्र वहाँ का ख़याल रखा है, अकेले ही दो जहाँ को संभाल रखा है। तो ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें दर आती हैं, सिमट आती हैं। अल्लाह ताला ने उसे मदरहुड के ओहदे पर यानी माँ होने के ओहदे पर भी सरफराज रखा है कि वो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से ज़िंदगी में गुज़रती है। अक्सर उसकी ज़िंदगी में ऐसे रमज़ान भी आते हैं जब वो हालत हमल में होती है या बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ मखसूस अय्याम हैं जिनमें कि औरतें रोज़ा नहीं रख सकती हैं। तो इन तमाम मसाइल पर, इनके अलावा भी मसाइल हैं, तो उन पर हम इंशाअल्लाह आज सबीहा साहिबा से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। अव्वल तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ख़वातीन के मसाइल हैं, मोटे मोटे मसाइल, अहम मसाइल जिनसे लामोहाला एक औरत को दो चार होना पड़ता है, वो कौन से मसाइल हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, रमज़ान के ताल्लुक़ से जिस तरह से मर्दों पर रोज़े फ़र्ज़ है, इसी तरह से ख़वातीन पर भी फ़र्ज़ है। लेकिन वही बात है कि एक कैफ़ियत हमेशा नहीं रहती है। जिस तरह से इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों को जो सफ़र में हों और जो बीमार हों उनके लिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने छूट दी है और उनके लिए आसानियाँ मुहैया की हैं कि वो फिर दूसरे अय्याम में जो है वो रोज़े रख सकते हैं अगर उस महीने में उनसे वो रोज़े अदा नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरह से ख़वातीन की भी कुछ ऐसी मख़सूस चीज़ें होती हैं जिसमें ख़ास तौर से जो पीरियड्स का ज़माना होता है उस ज़माने में ख़वातीन के लिए जो है वो रोज़ा रखना मना है। तो ऐसी हालत में वो रोज़ा नहीं रखती तो फिर उनकी क़ज़ा उनको बाद में करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर बच्चों की डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में भी रोज़े जो टाइम होता है वो जब तक पाक ना हो जाए औरत तब तक जो है उसके लिए रोज़ा रखना मना है। तो उस हालत में भी वो रोज़ा नहीं रख सकती है। इसी तरह से जो ख़वातीन हैं, जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, उनको अगर इस बात का अंदेशा है कि दूध पिलाने से बच्चे के अंदर कोई कमज़ोरी आएगी या माँ के अंदर कोई कमज़ोरी आएगी और उससे सेहत पर असर पड़ेगा, तो वो भी दूसरे महीने में दूसरे टाइम में बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा रख सकती हैं। उसी तरह से जो हामला ख़वातीन हैं कि जिनको इस टाइम पे हमल है, प्रेगनेंसी है, वो अगर उनको भी इस बात का ख़तरा हो कि रोज़ा रखने से बच्चे की जान का या माँ की जान का ख़तरा है तो वो भी बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा रख सकती हैं। बिल्कुल, हम हैज़ और निफास से शुरू करते हैं सवालात के सिलसिले को। हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी कैफ़ियत है जो कि एक औरत की ज़िंदगी में आती ही आती है। एक मख़सूस उम्र से शुरू होती है और एक मख़सूस उम्र पे ये ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन अब एक ख़ातून है या कोई लड़की है जिसने कि रोज़े की नीयत तो कर ली है, लेकिन उसे अचानक दिन के किसी वक्त में ये महसूस होता है कि उसे माहवारी आ गई है, हालत हैज़ से वो दो चार हो गई है। अब उसके लिए क्या हुक्म है कि वो इफ़्तार तक उसी हालत में रहे, यानी कुछ खाए पिए नहीं, या वो उसे खाने पीने की रुख्सत है? देखिए, इसमें दो तरीक़े हैं, मतलब दो शक्लें हो सकती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अभी सुबह सादिक़ हुई है, सहरी खाई है, सहरी के बाद में ज़वाल से पहले पहले जो है ये कैफ़ियत शुरू हो गई है किसी ख़ातून को, किसी लड़की को। तो अगर उसके पीरियड्स जो है वो ज़वाल से पहले पहले आ जाते हैं तो उसके लिए फिर वो दिन जो है ज़ाहिर है कि वो बग़ैर रोज़ेदार के रहेगी। तो उसके लिए वो अगर खाए उसके बाद में और कोई चीज़ मतलब अपना रोज़ा उसका ख़त्म हो ही गया है तो वो कुछ चीज़ खाना चाहे तो खा सकती है, खाने की कोई ममानियत उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर ज़वाल के बाद उसके लिए इस तरह की कोई जो है वो सूरत पेश आई है तो उसके लिए बेहतर यह है कि फिर वो उसको रोज़े अफ्तार के वक्त तक जो है उसको मुकम्मल करे। हालांकि वो रोज़ा नहीं होगा, उसकी क़ज़ा रखनी होगी, लेकिन बेहतर ये माना गया है। लेकिन अगर उसके बावजूद उसने कोई चीज़ खा ली कि जिस तरह से अब रोज़ा ख़त्म हो गया है तो पानी पी लिया या कुछ खा लिया, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन बेहतर फ़ुक़हा ने यही कहा है कि अगर इस तरह से हो जाए तो फिर उसको जो है वो बाकी वक्त रोज़े की ही अंदाज में जो है वो गुजार लेना चाहिए। यहाँ एक सवाल और है कि अगर पाकी हो जाती है फजर से पहले, यानी सहरी से पहले पहले, फजर से पहले पहले वो पाक हो जाती है, तो अगले दिन वो क्या करे?
دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر سحر سے پہلے پاکی ہو گئی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا اس دن کا، تو اس کو روزہ اس ٹائم ہی غسل کر کے جو ہے وہ اپنے سحری کے بعد میں فوراً وہ غسل کر لے، اور غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر کے اور اس کا اپنا روزہ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دے۔ لیکن بعض اوقات جیسے کوئی موسم سرد ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم غسل نہیں کر سکتی ہے اس ٹائم خواتین، یہ تو اس حالت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کر لی جائے گی۔ جب سحری ہے تو سحری کے وقت سے ہی روزے کی نیت کرنی ضروری ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ دن میں زوال سے پہلے غسل کر کے پاکی حاصل کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر لیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے، چونکہ غسل کے احکامات یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ حالت جنابت میں ہے، تو اس کے لیے پھر غسل کا حکم کیا ہے، وہ کس وقت کریں؟ نہیں، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ فوراً ہی غسل کرنا، جیسے حالت جنابت ہے تو اس کے اندر سحری سے کے وقت جو ہے وہ غسل کر لیا جائے، اور سحری کے جو ہے وہ غسل کر کے ہی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر روزہ اپنا کنٹینیو کرے۔ لیکن اگر وہی جیسے میں نے بتایا کہ اگر کسی وجہ سے ناپاک مطلب ایسا ہے کہ وہ غسل نہیں کر پا رہی ہے، تو اس ٹائم پہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس ٹائم پانی ٹھنڈا ہے، کوئی ایسا جیسے پریشانی اس کو ہو سکتی ہے کہ صحت کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے غسل کرنے سے، تو کم از کم تیمم کر لے، ورنہ غسل جو ہے وہ تو فرض ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے لیے بھی وہی ہے حکم ہے جیسے کہ پیریڈز والا ہے کہ وہ بھی زوال سے پہلے جو ہے اس کے لیے غسل کر کے پاکی حاصل کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا روزہ کنٹینیو کر لے۔ جی، ابھی حالت حمل کا ذکر آیا، بہت سی خواتین ہیں جو کہ جو یعنی ابتدائی دور میں ہوتی ہیں، یعنی ان کا جو حمل ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے منتھ میں ہوتا ہے، بہت سی خواتین کو اس وقت جو ہے وہ وامٹنگ کی شکایت ہوتی ہے، جی میں چلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ کیفیت نہیں ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں ہمت کر کے دیکھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، اور ڈاکٹر بھی اجازت دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل، حاملہ خواتین کے لیے روزہ رکھنا منع نہیں ہے، صرف ان کو اسی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے جب ان کو اس بات کا خدشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے ان کے پریگننسی کو کوئی نقصان پہنچے گا، یا ان کو اپنے آپ کو جو ہے کوئی نقصان پہنچے گا۔ ورنہ اگر وہ کمفرٹیبل ہے اس کے اندر، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ڈاکٹر نے الاؤ کیا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھیں، کیونکہ پھر وہ جو رمضان کی فضیلت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں قضا رکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر وہ روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمت اور طاقت دے گا، تو اس میں اگر وہ ہمت رکھتی ہیں اور ڈاکٹر نے بھی الاؤ کیا ہے تو وہ اپنے روزے کنٹینیو کریں، حاملہ خواتین، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ ڈبے کے دودھ کا بھی سہارا لے رہی ہے، کچھ اپنا بھی وہ جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور روزے کا ارادہ کر لیتی ہے، یا اس کے دل میں شوق ہے کہ میرے روزے جو ہے وہ ضائع چلے جائیں گے، تو کیا ایسی صورت میں، جبکہ ڈاکٹر بھی اس بات کو الاؤ کرتے ہیں کہ کچھ آپ اپنا دودھ پلائیں، کچھ آپ اوپری، یا بچہ جو ہے سیمی سالڈ غذائیں لینے والا ہے، یعنی 6 مہینے کا ہے کہ اس کو آپ دوسری چیزیں بھی دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزے رکھنا چاہے تو؟ ہاں بالکل، وہی جیسے میں نے کہا کہ صرف خواتین اس حالت میں روزے چھوڑیں جب ان کو صرف اس بات کا خطرہ ہو کہ اپنا یا بچے کی جان کا خطرہ ہو۔ اگر ڈاکٹر اس چیز کے لیے الاؤ کر رہے ہیں، بچہ بھی آرام سے دودھ بھی اوپر کر لے سکتا ہے یا کوئی غذا کھا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ روزے رکھیں، کیونکہ بعد میں ان کی قضا رکھنی ایک وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے خواتین کے لیے، کیونکہ رمضان میں تو سب کے ساتھ رکھ لیتے ہیں ہم سب، پورا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو بیمار سے بیمار انسان بھی ہمت کر کے وہ روزے رکھتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی سے ادا کروا دیتے ہیں۔ بنسبت اس کے کہ رمضان کے بعد میں وہ روزے رکھنے، چاہے موسم کتنا بھی اچھا ہو، وہ ایک ایک روزہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سوال اچانک ابھی ذہن میں اور آ رہا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا صلہ کئی گناہ ہو جاتا ہے، اور یہی روزہ جب بعد میں رکھا جائے گا تو پھر اس کی جزا، اس میں کی جانے والی نیکیوں کی جزا کیا ہوگی؟ نہیں، وہ تو رمضان ہی کے اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھا ہے کہ رمضان کے ایام میں، رمضان کے دنوں میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے، چاہے آپ اس میں کوئی نفل نماز پڑھیں، چاہے اس میں آپ کسی بھی طرح کا صدقہ خیرات کریں، کوئی کسی بھی طرح کی کسی کی مدد کریں، ان سب کے اجر جو ہے وہ رمضان میں ہی بڑھے گا۔ ظاہر ہے وہ روزے ہم رمضان کے قضا بعد میں رکھیں گے تو اس کے اندر وہ اجر ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ نفلی عبادات پہ تو انشاءاللہ ہم پھر اور کسی دن جو ہے وہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہمارے خواتین کے مسائل کی جانب اب دیکھیں، رمضان المبارک میں جیسے آپ نے کہا کہ ذوق و شوق ہوتا ہے اور گھر میں تمام لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ایسی صورت میں وہ لڑکی یا وہ خاتون جس کے روزے جو ہے وہ حیض کی وجہ سے یا کبھی نفاس کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، خیر وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حیض کی وجہ سے جو روزے رہ جاتے ہیں، یا وہ جو اس سرشاری میں یا اس سرخوشی میں شامل نہیں ہو سکتی ہے، دل کو کسک اور ملال بھی ہوتا ہے،
تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم اللہ کو یاد کر سکتے ہو، چھوٹے موٹے اذکار پر جو ہے وہ اوراد اور اذکار کا سہارا لے سکتی ہو، تو یہ تو روزمرہ کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شب قدر میں عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس رات میں خاص طور پر نہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، یعنی نہ وہ قیام لیل کر سکتے ہیں، نہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان ایام میں یا ان طاق راتوں میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے یہ چونکہ عذر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ بھی ایک میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ یہ بھی ایک مومنہ اور مسلمہ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ خواتین جو ہے اس کو اپنے لیے کوئی نحوست نہ سمجھیں یا اپنے لیے کوئی بدبختی نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ایام میں اس سے محروم رکھا۔ یہ ہم خوش دلی کے ساتھ اس چیز کو استقبال کریں اور اس چیز کو مانیں کہ یہ اللہ نے اس ایام میں ہمیں اگر یہ ٹائم چاہے وہ آخری عشرے میں کسی خاتون کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اس پہ افسردہ نہ ہو، ملول نہ ہو، نہ اس کے لیے کوئی رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی ایک مومن ہونے کی نشانی ہے، مسلم ہونے کی نشانی کہ اللہ کے حکم پر ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اب یہ آپ کے سوال پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خواتین جو ہے اس کے اندر اب آج کل چونکہ یہ والا دور بھی آ گیا ہے کہ ڈیلے کر سکتے ہیں، ٹیبلٹ وغیرہ لے سکتے ہیں، ادھر آ رہے تھے ہم، اچھا یہ سوال تھا ذہن میں۔ تو اس میں بھی مطلب یہ والی چیز جو ہے یہ میری نظر میں بھی اور اسکالرس کی نظر میں بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ڈیلے کریں اور آپ ان ایام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ دوائی وغیرہ کا سہارا لیں، کیونکہ وہ جس طرح سے حج کے زمانے میں یا عمرے کے زمانے میں اس طرح سے دوائی وغیرہ لے کر خواتین جو ہے وہ اپنا وہ ارکان پورے کرتی ہیں، اس کی وجہ دوسری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ خواتین کو یہ والی چیز جو ہوتی ہے کہ مردوں کا محرم جو ہمارے ساتھ میں مرد ہے ان کا بھی ہمیں سہارا چاہیے، پھر ہمارے پاس لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے، ہم دوسرے ملک میں جو ہے اتنا نہیں رک سکتے، ہماری وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوگی، اس وجہ سے وہ دوائیوں وغیرہ کے لیے وہاں پہ اسکالرس اجازت دیتے ہیں۔ لیکن رمضان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذر رکھا ہے خاتون کے لیے، تو وہ اس عذر کو قبول کرے، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ آخری عشرے میں راتوں میں خاص طور سے دل مچلتا ہے اور ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہترین دعا جو ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کی کثرت سے ورد کریں وہ خواتین جو ایسی حالت میں ہیں جو نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ذکر اذکار ہے، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، وہ اس راتوں میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کریں۔ صرف قرآن اور نماز ہی تو نہیں پڑھ سکتے، باقی اللہ سے جو دعائیں ہیں خاص طور سے ان راتوں میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ دل کی طرف کو دیکھ رہا ہے، وہ اس رات کی اور اس کی بے چینی کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ دیکھیے اسلام جو ہے یہ کامل سپردگی کا نام ہے، سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ ابھی جیسے ٹیبلٹس کا حوالہ آیا کہ کچھ اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں جس سے کہ ہم پیریڈز کو ڈیلے کر سکتے ہیں، کرتی ہیں بہت ساری خواتین کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ روزے جو رمضان مبارک میں رکھ لیے جاتے ہیں، ایک تو ان کا اجر و ثواب کئی گنا ہوتا ہے، دوسرا یہ سب کے ساتھ رکھ لیے جاتے ہیں اس لیے رکھ لیے جاتے ہیں ورنہ یہ رہ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سائنس نے ترقی تو کر لی ہے، لیکن ہمارے عقائد، اسلام کامل سپردگی کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی میں اس کی رضا میں راضی رہنا، لیکن کسی چیز کو اس طرح سے استعمال کرنا یا اس کا سہارا لینا کہ ہم اللہ کی رضا میں یا مشیت میں ہم اپنے ارادے کو داخل کر دیں، تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت ہی بالکل صحیح اور صالح نہیں ہے، ہماری نیت ہی جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ خلوص پر مبنی نہیں ہے، ہم اللہ کی مشیت میں اپنے ارادے کو داخل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ بالکل وہی چیز میں نے آپ سے کہی کہ اس چیز کے لیے جیسے ہم اس کا کوئی ایگزامپل کے طور پہ لے کر پہلے تو صرف حج اور عمرے کے زمانے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہاں لازمی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ بہت سارے اس میں مجبوریاں ہیں، لیکن روزے میں پہلے اسی میں خواتین استعمال کرتی تھیں، لیکن اب یہ چونکہ ترقی کی اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رمضان میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسی حالت میں، تو خواتین جو ہیں اس رمضان میں بھی اس کو لینے لگیں، لیکن اس میں وہی میں نے آپ سے کہا کہ کامل سپردگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ ایک چیز رکھا ہے، یہ ایک عذر رکھا ہے، وہ ہماری فطرت کو جانتے ہیں، ہماری صحت کو جانتے ہیں،
ہماری ذمہ داریوں کو جانتے ہیں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز رکھی ہے، تو اس کو اسی طرح سے قبول کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نے جو عذر رکھ دیا اس عذر کو قبول کریں، اور اس کے لیے جو دوسرے ذرائع بتا دیے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آپ یہ دیکھیے یہاں بھی خیر حاصل کرنے کا یا نیکیاں حاصل کرنے کا کے جو ذریعے ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ بالکل۔ اگر کوئی خاتون حالت حیض سے دوچار ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بقیہ روزے دار خواتین کے کام ہلکے کر سکتی ہے۔ بالکل انڈائریکٹلی وہ ثواب حاصل کر رہی ہے، اپنی ماں کے حصے کے کام کچھ کر دے، اپنی بہنوں کے حصے کی کچھ کام کر دے کہ انہیں تھوڑی سی عبادت کے لیے جو ہے مہلت زیادہ مل جائے، ان پہ کام کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال دیکھتا ہے۔ بالکل۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندے، میں تیرے ظاہر باطن حاضر غائب تیرے ہر کیفیت سے آشنا ہوں۔ بالکل۔ تو ہم یہ جیسے رمضان المبارک میں ہے کہ خواتین کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اب ایک مسئلہ اور ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو خواتین ہیں وہ جاب اورینٹڈ ہیں، وہ ہوم میکر بھی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں مردوں کے شانہ بشانہ روزگار سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے پاس دوہری ذمہ داریاں ہیں، ان کو گھر بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، افطاری اور سحری کا انتظام بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو اپنی جاب بھی دیکھنی ہے۔ ایسی صورت میں جو ان پر ورک لوڈ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اتنی تھک جاتی ہے رات کو کہ وہ اسے عبادت کے لیے مردوں کے برابر یا دیگر گھر کی بزرگ خواتین یا اور دوسری عورتوں کے جو کام کاج نہیں کرتی ہیں یا کہیں وہ جاب نہیں کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں کم وقت ملتا ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے جن کا کہ روزگار ایک ایشو ہے یا ان کی ضرورت ہے، کیسے وہ بیلنس کریں؟ دیکھیے بیلنس کرنے کے لیے تو وہ خواتین اپنے حساب سے دیکھ سکتی ہیں کہ اگر ان کو اس طرح کی کوئی چھٹیاں اس کے رمضان کے اندر مل سکیں تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت میں جو ہے وہ چھٹیاں لے کر اپنے لیے زیادہ اس کے اندر گھر میں رہیں اور عبادت کریں۔ لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ خواتین چھٹیاں بھی نہیں کر سکتی ہیں، آفس بھی ان کے لیے ضروری ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے، ان کی گھر کی بات، خواتین ایسی ہیں کہ وہ اپنے گھر کا بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہوتی ہیں، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی ہیں اس کو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا کہ نیتوں کے حال جانتا ہے، عورت کے دل میں بھی اس چیز کی خواہش ہے، ان خواتین کے دل میں بھی وہ اس بات کی تمنا ہے کہ وہ بھی اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کمائیں، تو وہ جو اپنی جاب کے لیے جا رہی ہیں اس کو لیے یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے سے جو بھی مجھے حاصل ہوگا وہ میں صرف اس وجہ سے اس مشقت کو برداشت کر رہی ہوں کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے میں میں یہ کام کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اس کا اسی کے حساب سے اجر دینا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے اور روزے کا اجر تو وہ خود دے گا اپنے حساب سے۔ تو اسی طرح سے اگر رات میں عبادت نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ پھر ان کو رات کو اگلے دن پھر جاب کے لیے جانا ہوتا ہے، رات کو وہ نہیں جاگ سکتی ہیں، تو اس کے لیے وہ ہمارے مطلب سب سے بڑی چیز جو میں مانتی ہوں اور جو ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا جو اجر ہے اس کو وزن سے رکھا ہے، اس کو گنتی سے نہیں رکھا۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ ہاں کوالٹی دیکھتا ہے۔ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وزن تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، تو اس میں اگر 2 نفل بھی کسی نے پڑھے ہیں اور وہ اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ میں اس نے ادا کیے کہ وہ لوگوں نے اگر 100 نفل رات میں ادا کر لیے، ان 100 نفل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دے دے گا کیونکہ اس کی نیت خالص ہے۔ ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم، اس طرح کی ایک آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کرنے والے کی، چاہے وہ عبادت کر رہا ہے چاہے وہ کسی طرح کا جائز کام کر رہا ہے اور اس میں اس کے دل کے میں خلوص ہے، تو وہ عمل ضائع یا رائگاں نہیں جاتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی جب اپنے مائکے میں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، جب چاہا سو لیے، جب چاہا آرام کیا، جب چاہا عبادت کی، جب چاہا کام کیا، جب چاہا نہیں بھی کیا۔ ماں شفقت سے کام لیتی ہے، شاید اتنی جھڑکیاں نہیں پڑتی ہیں یا اگر پڑتی ہیں تو اس کے بہتری کے لیے پڑتی ہیں، لیکن جب وہ سسرال میں جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بالکل متضاد کیفیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے کے ان کی اقدار ہوتی ہیں یا ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بیٹیوں کا سا برتاؤ ہوتا ہے، کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو بہو آ گئی ہے، ہمارے آرام کے دن ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ایک ساس کے لیے جس کے پاس بہویں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھنا اور سب کے لیے عبادت کے یکساں مواقع فراہم کرنا، سب کے لیے کام کے بوجھ کو کم کرنا، اگر جز وقتی ملازمہ ہے اور اگر نہیں ہے تو جز وقتی ملازمہ کا انتظام کرنا،
اور اگر جز وقتی ملازمہ ہے اور کام بہت زیادہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ایک کی جگہ 2 لوگوں کو رکھنا، کچھ چیزیں باہر سے منگوا لینا سہولت کے لیے کہ کام کا بوجھ کم رہے اور عبادت کے زیادہ سے زیادہ موقع مل سکیں، یا بچے والیاں جو ہیں ان کو اپنی عبادت کا بھی اور کام کے درمیان جو ہے وہ بیلنس کرنے کا موقع ملے۔ ایک خاتون خانہ کے لیے، خاص طور پر اگر گھر کی جو ساس ہے، سرپرست ہے، مورث اعلیٰ کہیے جسے جو بھی کہیے، اس کے لیے یہ سب کو یکساں مواقع فراہم کرنا اور انصاف کے ساتھ، یہ کتنا ضروری ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی وہ یہی کہ انصاف کے ساتھ میں ہے۔ اس میں خود ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ وقت میں بھی گزار چکی ہوں، یہ وقت میرے اوپر بھی آیا تھا، تو وہ میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین، وہ عورتیں جنہوں نے کسی نہ کسی وقت اپنے زمانے میں اس طرح کی کوئی دشواریاں اٹھائی ہیں اپنے ساس کے زمانے میں یا اپنے شروع کی شادی کے بعد میں، تو وہ اگر سمجھدار ہیں تو وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ میں اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں کہ وہ ان کو وہ تکلیف اور وہ حالات نہیں پیش آنے دیتی جو ان کے ساتھ پیش آئے تھے۔ تو اس لیے ایسے گھروں میں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جہاں پہ اس طرح سے ہے کہ لوگ سب مل کر رہتے ہیں اور کام کا لوڈ بھی وہاں پہ زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن ڈیوائڈ بھی ہو جاتا ہے، ایسے حالات میں جہاں پہ نندے بھی ہیں، جہاں پہ دیورانی جٹھانیاں بھی ہیں، جہاں پہ پورے بہت سارے لوگ مل کر رہتے ہیں، تو اس کے اندر ان لوگوں کو اگر کوئی گھر کی بڑی ساس کے ذمے یہ ہے کہ وہ کام ڈیوائڈ کر رہی ہیں، تو پھر ان کو اسی طرح سے بیلنس کرنا چاہیے کہ وہ سب کے اوپر کام ڈیوائڈ کر دیں۔ افطاری میں اور جو ہے وہ آپ لوگ مل کر بنائیں گی، سحری میں آپ لوگ مل کر بنائیں گی، اور یہ آئٹم بنا لیجئے، مختصر کر لیجئے، اس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے ذمہ داریوں کو بانٹ لیں۔ ہاں، اپنی ذمہ داریوں کو بصیرت سے اپنا اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کریں اور گھر کا کام آسان کریں۔ اب ایک اور بہت اہم سوال ہے، اہم سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کو شہر المواسا کہا گیا ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں افطار جو ہے وہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے، چاہے محلے میں رہ رہے ہیں تو گھروں میں تقسیم ہو رہا ہے، مساجد میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی عزیز اور اقارب جو رشتہ دار ہیں ان کو افطار پہ دعوت بھی دی جاتی ہے، مدعو بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب آخری عشرہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں کو مدعو نہ کریں یا افطار وغیرہ کی تقسیم کا یا اس طرح کا جو وسیع پیمانے پر اہتمام ہوتے ہیں وہ نہ کریں، لیکن اگر یہ تمام چیزیں کرنی ہی ہیں تو ہم انہیں 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ تک اگر یہ تمام چیزیں نمٹا لیں تو عبادت کے لیے، کیونکہ گھر کے کام کاج دیکھیں ختم نہیں ہوتے، زندگی ختم ہوتی ہے، کام ختم نہیں ہوتے، بالکل ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، آخری دن تک، چاند رات تک بھی کتنے کام رہتے ہیں، لیکن اسی میں آخری عشرہ جو ہے یہ اہم ترین عشرہ ہے، بالکل یہ جہنم سے نجات کا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہے، گناہوں کو بخشوانے کا ہے، جنت کے حصول کا ہے، اور اسے ہم بہت چیزوں کو مؤخر کرتے جاتے ہیں، ارے ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن وہ جب آخر میں آتے ہیں تو پھر نہ عبادت ہو پاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کسی کے یہاں سے افطاری لی ہے، قبول کی ہے، تو ان کے یہاں بھجوانا بھی تو ہے، یا ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے ہیں افطار پارٹی میں، تو ہمیں بھی تو مدعو کرنا ہے، اسے کیسے بیلنس کریں؟ ہاں، یہ بھی دیکھیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رغبت دلائی ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو افطار کرایا تو اس کا بے انتہا اجر ثواب ہے، تو جو حدیث کا مفہوم ہے، تو اسی لیے اس میں آپ نے فرمایا کہ چاہے افطار کراؤ چاہے ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو یا ایک پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، تو بہت سے صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کہا ایک پانی کا گھونٹ ہی اس کو پلا دو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ مختصر ہو، کم ہو، اور آج کے دور میں تو یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ باہر سے کھانا بنواتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو تقسیم کروا دیتے ہیں، تو اگر کسی کو ثواب کمانے کی نیت سے اس طرح سے کرنا ہے تو اس طرح سے باہر سے کھانا بنوا کر وہ تقسیم کروا دیا جائے، یا اگر گھر میں ہی کسی طرح کی چیزیں افطار وغیرہ تیار کرنی ہے اور بھیجنی ہے لوگوں کے گھروں میں تو اس کے لیے بھی مختصر کریں زیادہ، کیونکہ ہمارے یہاں دکھاوے داری بھی بہت ساری چیزیں میں آ گئی ہے کہ اگر فلاں کے یہاں سے اتنا آیا ہے تو ہم اس سے زیادہ بڑھا کر بھیجیں، ایسی کوئی شرط جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ملزوم نہیں ہے، تو اس لیے بہت ہلکا پھلکا اپنے لیے اس چیز کو رکھیں، صرف ثواب کی نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اور کوشش یہی کریں جیسے آپ نے کہا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے مخصوص کریں، باقی ایام میں ہم ان کاموں کو نمٹا لیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر کسی خاتون کو قے آ گئی، منہ بھر کر قے آ گئی یا قے رک نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے اس میں قے کے لیے یہ ہے کہ جیسے اس میں پریگننسی میں خاص طور سے یہ ہوتا ہے، یا کوئی سفر میں جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی ہوتا ہے، کسی نے روزہ رکھا ہے
حالانکہ مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے، اگر اس نے کا ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے پریگننسی کے زمانے میں قے آ جاتی ہے تو اس میں خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں قے آ گئی ہے، وہ وامٹنگ ہو گئی ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اگر منہ بھر کر بھی قے آئے گی اور دن میں کتنی بار بھی قے آ جائے تو اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہاں اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو وامٹنگ آنی شروع ہوئی اور وہ تھوڑی سی آئی اور اس کو ایک دم سے یہ لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس نے فوراً اندر کو اس کو نگل لیا، تو اگر وہ تھوڑی سی ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کر تھی اور منہ بھر کر قے آئی تھی اور اس نے اس کو اندر نگل لیا تو پھر اس سے روزہ جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو اس کے مکروہات میں کیا آتا ہے پھر؟ اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ مکروہات میں اگر قے کسی یہ قے جو ہے اگر منہ بھر کر آئی یا اس سے کیا اس میں مکروہ بھی ہوتا ہے یا صرف ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں مکروہ نہیں ہوتا، اگر خود بخود قے آ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی روزہ نہیں مکروہ ہوگا، نہ اس سے ٹوٹے گا۔ اگر آپ کے کو منہ بھر کر وامٹنگ ہو جاتی ہے تو نہ اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، صرف کراہیت اس میں ہے کہ اس نے نگل لیا۔ اگر اس نے آئی اور اس کو تھوڑی سی تھی اس کو نے نگل لی تو اس سے جو ہے کراہیت ہے، اسے مکروہ کہہ سکتے ہیں، لیکن منہ بھر کر آئی اور نگل لی تو پھر اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کے روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ بہت عمدہ گفتگو رہی آپ سے اور ناظرین کو بھی یہ پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم پھر اجازت لیتے ہیں آپ سے، ایک نئے موضوع کے تحت کچھ نئی باتیں، کچھ نئی روشنی لے کر پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔